रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज एक ऑडियो लीक हुई बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा साहब के दरमियान। उसमें बुशरा बीबी लतीफ़ खोसा साहब के साथ इमरान खान की बहनों से मुतल्लिक बात कर रही हैं और इस ऑडियो के सामने आने के बाद एक फौरी तौर पर एक नैरेटिव बनाया जाने लगा और वो नैरेटिव ये था कि इमरान खान के ख़ानदान में हुसूल इक़्तिदार की जंग चल रही है और पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। जब नजर आ रहा है कि इमरान खान नाहल हो गए हैं, पार्टी का चेयरमैन कौन बनेगा, तो इस सिलसिले में बुशरा बीबी और इमरान खान की जो बहनें हैं उनके अंदर एक रस्साकशी चल रही है। बुशरा बीबी चाहती हैं कि वो चेयरमैन बन जाएं और इमरान खान की बहनें चाहती हैं कि इक़्तिदार उनके पास आ जाए। ये नैरेटिव बिल्ड किया गया, ये तासुर बनाया गया कि दरअसल इस लड़ाई का मकसद तो ये है। इस तासुर को तक़वियत देने की जहां एक तरफ कोशिश की गई, वहीं ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन जैसे लोग भी पीछे ना रहे। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि इमरान खान अपनी बेगम पर भी एतबार नहीं कर रहे और उन्होंने कहा कि वो अपनी बेगम पर भी एतबार करने को तैयार नहीं है और उन्हें डर है कि पार्टी पर कब्जा ना हो जाए। यानी एक तरफ कहा जाता है कि इमरान खान अपने अलावा किसी और पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए जो है वो अपने ख़ानदान में अपने ख़ानदान में से किसी और को नॉमिनेट नहीं कर रहे। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जी इमरान खान को डर है या शक है कि कोई और उनकी जगह पर कब्जा ना कर ले। तो मुख्तलिफ तरह की रंग की बातें की जा रही हैं। ये जो सारी बहस थी इसने दम तोड़ा एक बयान से, जो बयान जो है वो उमैर नियाजी ने दिया है और इमरान खान की तरफ से दिया है। उमैर नियाजी एडवोकेट ने अपनी तरफ से नहीं कहा, इमरान खान की तरफ से उन्होंने कहा है कि मंगल को मुलाकात हुई इमरान खान से। उस मुलाकात में मैं, अली जफर, शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत, गौहर खान मौजूद थे। यानी उन्होंने कहा कि मैं भी मौजूद था और ये बाकी सारे लोग भी वहां पर मौजूद थे इमरान खान से होने वाली इस मुलाकात में। और अली जफर ने तजवीज़ दी कि खानदान से चेयरमैन ले आए। इमरान खान ने कहा कि मौरूसी सियासत मेरे नजरिए के खिलाफ है। यानी खुद इमरान खान को यह मशवरा दिया जा रहा है कि आप अपने खानदान में से चेयरमैन लाएं तो ये जो पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ की या पार्टी के को दो हिस्सों में तकसीम होने की या लॉबिंग की जो बात है, ये दम तोड़ जाएगी और पता चल जाएगा कि इमरान खान के खानदान में से कोई आगे हैं। और ये आसान था उनके लिए, वो बुशरा बीबी को नामजद कर सकते थे, वो अलीमा खान को कर सकते थे, उनके लिए आसान था ये। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और बल्कि ये कहा कि मेरे नजरिए के मौरूसी सियासत मेरे नजरिए के खिलाफ है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता। बैरिस्टर गौहर को इमरान खान ने खुद नामजद किया। उमैर नियाजी ने कहा कि बैरिस्टर गौहर को इमरान खान खुद नामजद किया। आज भी इमरान खान से मुलाकात हुई है, आज भी मुलाकात हुई है का मतलब है कि वो अपने उस फैसले पर कायम है। तो आप देखिए कि जो बयानिया बनाया जा रहा था कि इमरान खान के घर में लड़ाई हो गई है और इमरान खान, अगर घर में लड़ाई हो गई है तो जाहिर है इमरान खान को फिर घर में से ही किसी को देना चाहिए था ना कि चेयरपर्सन बुशरा बीबी बन जाए। आसान था इमरान खान के लिए, अलीमा खान को बना देते। लेकिन वो अपनी पार्टी में से किसी वर्कर के नाम पर गए हैं। अब आप ये बहस कर सकते हैं चलें कि जी उन्होंने पार्टी के सीनियर तरीन बंदे को क्यों नहीं बनाया, गौहर खान को क्यों बनाया। तो जाहिर है ये चेयरमैन का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का के जो बानी हैं या सरबराह हैं, ये उनका इस्तेहकाक है, उनका इख्तियार है कि वो किसको नॉमिनेट करते हैं। उन्होंने इसको नॉमिनेट किया है और मेरा ख्याल है जब वो इस बारे में बताएंगे तो वो इसकी बेहतर वजाहत भी कर सकते हैं कि क्यों हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहस बहरहाल दम तोड़ जानी चाहिए। वो जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं या बाकी लोग कह रहे हैं कि जी ये इमरान खान किसी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, कोई कह रहा है कि जी खानदान की लड़ाई है, तो मेरा ख्याल है इस बहस ने तो इससे दम तोड़ दिया है। क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि पार्टी के अंदर से जो है वो किसी को लाना चाहिए, खानदान में से नहीं लाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हल्का बंदियों की इशात आज होना थी। हल्का बंदियों की आज तारीख जो है वो 30 नवंबर तक हतमी लिस्ट जारी होना थी हल्का बंदियों की, वो अभी तक जारी नहीं हुई। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक हतमी लिस्ट जारी नहीं हो सकी। सोर्सेज अब ये बता रहे हैं कि जो हल्का बंदियों की इशात का काम है वो भी जारी है, उस पर काम मुकम्मल नहीं किया जा सका और उस पर जो मुतल्लिका विंग है वो काम कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त ये जारी हो जाएगी, जल्द मुतवक्के है कि ये हल्का बंदियों की लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल काम मुकर्ररा वक्त है उसके अंदर होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद बाकियों को पाबंद करता है कि जो मुकर्ररा वक्त तारीख दी गई है उसके अंदर काम करें। मसलन इलेक्शन कमीशन ने अभी तहरीक इंसाफ को इस बात पर उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया कि आपने 7 यौम के अंदर जमा नहीं कराया था और 7 यौम से आपने लेट कर लिया था वो रिजल्ट जो इलेक्शन कमीशन में जमा करना होता है। और
جب الیکشن کمیشن خود یہ سمجھتا ہے کہ مقررہ وقت کے اندر سارے کام ہونے چاہیے تو پھر حلقہ بندیوں کی اشاعت کا کام بھی مقررہ وقت کے اندر ہی ہونا چاہیے. تو میرا خیال شور کہ اس کو بہت جلد از جلد اس کام کو نمٹا کے حلقہ بندیوں کی جو تفصیل ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی, اور آئی ایم شور کہ الیکشن کمیشن اس پر پوری تندہی اور ایمانداری اور پوری محنت کے ساتھ کام کر رہا ہوگا. اچھا جی, جو نون لیگ ہے اس کے اندر ایک ہمیں اختلاف نظر آیا ہے دو رہنماؤں کے درمیان میں آج, اور دانیال عزیز ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے مہنگائی کا ذمہ دار جو ہے وہ احسن اقبال کو قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ جی دانیال عزیز نے اپنی ہی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں احسن اقبال, ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور ان کو کہا ہے کہ یہ ہے مہنگائی کے اصل ذمہ دار. اور انہوں نے کہا کہ احسن اقبال بلدیاتی حکومت کے بارے میں خود کو عقل کل سمجھتے ہیں کہ جی ان کو بلدیاتی حکومت کا بڑا پتہ ہے, عقل کل سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ دانیال عزیز خود پرویز مشرف کے زمانے میں غالباً ان کے پاس یہی پورٹ فولیو رہا ہے, اور وہ اس بارے میں کافی ظاہر ہے ان کے پاس تجربہ بھی ہے. اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس یہی پورٹ فولیو تھا, اور مقامی حکومتوں کے قیام میں دانیال عزیز کا ایک اہم کردار رہا ہے. اچھا, اب وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. احسن اقبال کو مقامی حکومتوں سے متعلق تقریر جھاڑنے سے پہلے جواب دینا چاہیے کہ جب وہ پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے تو ریکارڈ توڑ مہنگائی پہ قابو کیوں نہیں پا سکے. تو احسن اقبال کو بڑی سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے دانیال عزیز نے نون لیگ سے. تو میرا خیال ہے اس کو احسن اقبال رسپونڈ کریں گے یا نون لیگ رسپونڈ کرے گی, وہ بتائیں گے کہ وہ مہنگائی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ تو پچھلی حکومت کر کے چلی گئی, خود نون لیگ کے اپنے رہنما مان رہے ہیں کہ یہ پچھلی حکومت نہیں بلکہ یہ اسی حکومت نے کی ہے. آج مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا کو کنگلا کر گئے ہیں. خیبر پختونخوا کو کنگلا, خیبر پختونخوا کے آبادات و شمار دیکھ کر جا کر دیکھ لیجئے. یہ جو نگران حکومت جب سے آئی ہے اور جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے اس کے بعد سے جو وہاں پر حالات ہوئے ہیں, مثلا جو بینک آف خیبر ہے وہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پچھلے سال خسارے میں گیا ہے, پہلی مرتبہ تاریخ میں. تو آپ سوچئے کہ اس کا سہرا جو ہے وہ ان کو جاتا ہے جو یہاں پر جس انداز میں بھی یہاں پر حکومتیں بنائی گئی ہیں اور جس طرح سے وفاقی حکومت نے کام کیا ہے اور جس طرح معاشی پالیسیاں رہی ہیں. ظاہر معاشی پالیسیاں تو وفاق بناتا ہے, تو اس کا سہرا جو ہے وہ کس کے ساتھ جاتا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. لیکن مریم نواز نے آج کہہ دیا کہ خیبر پختونخوا کو کنگلا جو ہے وہ عمران خان کی حکومت نے کیا. بہرحال اس کا بہتر فیصلہ تو عوام کریں گے. تحریک انصاف نے آج چیف جسٹس کو خط لکھا ہے, چیف جسٹس کے دروازے پر دستک دی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس اندر سے کنڈی نہیں لگا لیں گے اور دروازہ کھولیں گے. کیا کہا ہے آج اپنے خط میں تحریک انصاف نے, جو بہت تفصیلی خط لکھا ہے, اس خط میں جو چیف جسٹس کو لکھا گیا اس میں کہا گیا ہے, میں ذرا آپ کو اس کے کچھ پوائنٹس پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس میں کہا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ سے اس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں جاری بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے سلسلے کی دستاویزی شواہد ہم آپ کو منسلک کر رہے ہیں اس خط میں. دستور پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کو شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق کے نفاذ کا نہایت اہم اختیار حاصل ہے. شہریوں کو شخصی آزادی اور آزادی اظہار رائے کے آئینی حقوق سے محروم کرنے پر سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کے تحت فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے. کہا گیا ہے کہ جعلی مقدمات کے اندراج اور گرفتاریوں کے اختیارات کو سیاسی انجینئرنگ کے اعلی کار کے طور پر کھلے عام استعمال کیا جا رہا ہے. اس خط میں عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے وابستہ افراد کو جھوٹے مقدمات کے اندراج سے لے کر غیر قانونی قید میں رکھنے تک مختلف قسم کے حربوں سے نشانہ انتقام بنایا جا رہا ہے. تحریک انصاف قائدین و کارکنان کو عدالتوں سے ضمانتوں پر رہائی ملنے کے باوجود فوری طور پر کسی دوسرے من گھڑت مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. 9 مئی واقعات کے تناظر میں گرفتار کی گئی بے گناہ خواتین تقریباً 6 ماہ سے غیر قانونی طور پر جیلوں میں قید ہیں. پنجاب اور کے پی کے کی ہائی کورٹس نے اپنے گزشتہ چند آرڈرز کے ذریعے پولیس کو نامعلوم مقدمات میں شہریوں کو گرفتار کرنے سے منع کیا جن پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. عدالت عظمیٰ کی مداخلت کے بغیر بڑے پیمانے پر جاری جبری گرفتاریوں اور اغوا کے سلسلے کے خاتمے اور 8 فروری کو منصفانہ عام انتخابات کے انعقاد کا امکان ممکن نہیں ہے. عدالت عظمیٰ سے استدعا ہے کہ دستور میں دیے گئے آئینی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے شہریوں کے بنیادی حقوق کا نفاذ اور تحفظ یقینی بنائے. یہ عمران خان نے چیف جسٹس کو خط میں لکھا ہے. ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ملک بھر میں جبری طور پر لاپتہ کیے گئے سیاسی کارکنان اور صحافیوں کی بازیابی کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا جائے. نگران وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کی جائے
کہ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے مساوی ماحول فراہم کیا جائے۔ وفاقی حکومت اور پیمرا کو ہدایت دی جائے کہ تمام سیاسی جماعتوں بشمول پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی بلا امتیاز میڈیا کوریج کو یقینی بنائیں۔ یہ ان میں سے ایک بھی مطالبہ یا ایک بھی درخواست یا ایک بھی استدعا غلط نہیں ہے جو تحریک انصاف نے چیف جسٹس سے کی ہے، اور چیف جسٹس جو ہے ان کے پاس تو باقاعدہ جو ہے وہ اب ایک درخواست کی صورت میں آپ سمجھیں کہ خط پہنچ گیا ہے، میرا خیال ہے درخواست بھی دائر ہو سکتی ہے کہ مساوی ماحول نہیں مل رہا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کل ایک ورکرز کنونشن پنجاب میں ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں تو چلیں جیسے تیسے شروع ہو گیا، اگرچہ اس میں بھی مقدمات ہو رہے ہیں، لیکن کل لیا میں ایک لیا میں جو ہے وہ کل ورکرز کنونشن ہوا تھا، اور یہ ورکرز کنونشن جو ہے وہ اصغر گجر صاحب نے کرایا تھا۔ تو اب پی ٹی آئی رہنماؤں اصغر گجر آج یعنی کل ہوا، آج ان کے خلاف، ان کے اور ان کے بیٹے اسامہ گجر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ کیا درج ہوا ہے؟ ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے جناب، ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے، ایم پی او سے متعلقہ دفعات شامل کی گئی ہیں۔ عام طور پہ ویسے یہ جو بنایا گیا تھا ساؤنڈ سسٹم ایکٹ، یہ بیسیکلی اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو ہمارے ہاں مذہبی منافرت بہت پھیل رہی تھی، ایک دوسرے کے مسالک کے خلاف لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال کرتے ہوئے مذہبی منافرت، مسلکی منافرت پھیلائی جاتی تھی، اس سے امن و امان کا خدشہ پیدا ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ ساؤنڈ سسٹم ایکٹ جو ہے یہ اب نافذ کیا جا رہا ہے سیاسی جماعت کے اوپر بھی کہ آپ نے ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو یہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، ظاہر ہے دوسری طرف سارے لوگ اپنی کیمپین کر رہے ہیں، بلاول جلسے پہ جلسہ کر رہے ہیں، نون لیگ اپنی ساری اپنی ساری ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، لیکن تحریک انصاف جہاں پر ورکرز کنونشن ہوتا ہے وہاں پر مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو کھلا ظاہر ہے ناانصافی ہے کہ ایک سیاسی جماعت اپنا ورکرز کنونشن بھی نہیں کر سکتی، ایک کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتی۔ الیکشن میں صرف 2 مہینے اور 8 دن رہ گئے ہیں، 2 مہینے اور 8 دن لگ جائیں تو الیکشن کیمپین شروع ہو جاتی ہے۔ کیا پاکستان میں کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آزادی کے اپنا منشور اپنے علاقے کے لوگوں کے سامنے رکھ سکے اور کہہ سکے کہ میں فلاں پارٹی سے حصہ لے رہا ہوں، آپ مجھے ووٹ دیجیے گا؟ یہ اس کا بنیادی آئینی حق ہے، وہ کہہ سکتا ہے، اور اگر وہ کہہ رہا ہے اس پہ مقدمے درج ہو رہے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہی اس خط میں موضوع بنایا گیا ہے۔ اچھا جی، ایک خبر اور ہے، وہ یہ ہے کہ نیاز اللہ نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے نئے چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ نیاز اللہ نیازی کو پی ٹی آئی کے پہلے جو چیف الیکشن کمشنر تھے وہ بیرسٹر گوہر تھے، اب چونکہ وہ چیئرمین کے امیدوار ہو گئے ہیں تو اس لیے نیاز اللہ نیازی کو پی ٹی آئی کا نیا چیف الیکشن کمشنر بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، میں ابھی بات کر رہا تھا پی ٹی آئی کے ورکرز کی الیکشن کیمپین کے حوالے سے ان پر مقدمات درج ہو رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی نے ایک بہت ہی شاندار الیکشن اسٹریٹجی تیار کی ہے، اس پر ابھی کام جاری ہے۔ اسٹریٹجی یوں بنائی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو ابھی اپنی کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی انرجیز بچا کے رکھیں، قانون کی گرفت میں نہ آئیں، پکڑے نہ جائیں، مقدمات نہ بنوائیں، اور اپنی انرجیز کو آخری 10 سے 15 دن کے لیے بچا کے رکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان یہ سمجھتے ہیں، ابھی تک تو چیئرمین ہیں، کل کو شاید ہم انہیں سربراہ کہنا شروع کر دیں 2 دسمبر کو جب یہ الیکشنز ہو جائیں، تو عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے امیدوار کو، جس کے پاس بھی ان کا ٹکٹ ہے، تحریک انصاف کا ٹکٹ ہے، بلے کا نشان ہے، وہ اگر آخری 10 دن بھی اپنی کیمپین کر گیا تو وہ کافی ہوگی۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آخری 10 دن میں ایک حلقے میں، یعنی ایک حلقہ، ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس میں فرض کریں 3 حلقے ہیں، 4 حلقے ہیں، بعض بڑے بھی ہیں، 6 حلقوں والے بھی ہیں، 12 حلقوں والے ڈسٹرکٹ بھی ہیں، لیکن اگر ایک حلقے میں ایک امیدوار آخری 10 دن میں ایک حلقے میں 10 جلسے کر جاتا ہے یا 10 کارنر میٹنگز بڑی کر جاتا ہے، بڑی گیدرنگز 10 کر لیتا ہے 10 دن میں، یعنی روزانہ کی ایک کے حساب سے اگر وہ 10 گیدرنگ کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ اس کے پاس بلے کا نشان ہے اور اس کے پاس تحریک انصاف کا ٹکٹ ہوگا۔ تو تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اپنی انرجیز کو بچا کے رکھیں، اور عمران خان کی تجویز یہ ہے کہ آخری 10 دن اپنی پوری کیمپین کریں، ابھی اپنے اوپر مقدمات درج نہ کروائیں۔ لیکن بہرحال ابھی بھی کارکنان جو ہیں وہ اپنے طور پر اپنی کیمپین شروع کر رہے ہیں، کہیں کہیں وہ مل بھی رہے ہیں، گیدرنگز نہیں کر پا رہے کیونکہ ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اپنے طور پر جو تحریک انصاف کا ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی ورکنگ شروع تو کی ہے، لیکن بہرحال تحریک انصاف کی الیکشن اسٹریٹجی یہ ہے کہ آخری 10 سے 15 دن کریں، جب الیکشن کا ماحول بہت گرم ہوگا تب وہ باہر نکلیں، تو ان کے لیے 10 دن کی کیمپین ہی کافی ہوگی، ایسا عمران خان سمجھتے ہیں۔ اچھا جناب، پی ٹی آئی نے کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں آج ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس کا میں آپ کو مختصراً اس کے پوائنٹس بتا دیتا ہوں۔ آج جو کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں انٹرا پارٹی الیکشنز کی تیاریوں کے حوالے سے مفصل بریفنگ دی گئی ہے۔ کور کمیٹی کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے بطور عبوری چیئرمین نامزدگی پر بیرسٹر گوہر علی خان کو مبارکباد۔ انٹرا پارٹی انتخابات میں کامیابی اور بعد ازاں بانی چیئرمین عمران خان کی ویژن کی روشنی میں جماعتی امور کی انجام دہی کے حوالے سے بیرسٹر گوہر علی خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ بیرسٹر گوہر علی خان کی نامزدگی جماعت کی صفوں میں تقسیم و انتشار کا تاثر قائم کرنے کی سوچی سمجھی کاوشوں پر کاری ضرب قرار۔ بانی چیئرمین عمران خان کی موروثی سیاست کے خاتمے اور پارٹی کو ادارہ بنانے کے ویژن کی تائید اور توثیق ہوئی ہے، کور کمیٹی نے کہا ہے۔ بانی چیئرمین عمران خان کے اہل خانہ کو بیجا سیاست میں گھسیٹنے اور جماعتی معاملات میں مداخلت یا فیصلہ سازی پر اثر انداز ہونے کا جھوٹا، من گھڑت اور سازشی بیانیہ اپنی موت آپ مر چکا ہے، یہ بھی کور کمیٹی نے کہا ہے۔ پھر کور کمیٹی نے کہا ہے کہ نہایت غیر معمولی حالات میں نہایت اہم منصب پر جماعت کے ایک محنتی، وفاشیار اور قابل کارکن کی نامزدگی بانی چیئرمین کی جماعت کے حوالے سے ویژن کی بے مثال عملی نظیر ہے۔ نیاز اللہ نیازی کی بطور چیف الیکشن کمشنر پاکستان تحریک انصاف تعیناتی پر مبارکباد۔ نیاز اللہ نیازی کی جانب سے بطور چیف الیکشن کمشنر طے شدہ شیڈول کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے نیک تمناؤں کا اظہار۔ اور آخر میں کہا گیا کہ مکمل اتحاد و یگانگت سے یکجان ہو کر اپنے حقیقی اہداف کی جانب بڑھیں گے اور بانی چیئرمین عمران خان کی قیادت میں قومی انتخابات میں بے مثال کامیابی کے ذریعے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور ملک کی حقیقی آزادی کی تاریخی جدوجہد کو منزل سے ہمکنار کریں گے۔ کور کمیٹی تحریک انصاف۔ کور کمیٹی نے ویسے عمران خان کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بانی چیئرمین کا کیا ہے، یعنی اگر وہ چیئرمین نہیں بھی رہتے تو بانی چیئرمین تو ان کو کہا ہی جا سکتا ہے کیونکہ وہ بانی چیئرمین تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید تحریک انصاف اسی لفظ کو استعمال کرنے جا رہی ہے اور آئندہ دنوں میں جب چیئرمین بن جائیں گے گوہر خان تو کہا جائے گا کہ چیئرمین گوہر خان، اور عمران خان کے لیے کہا جائے گا بانی چیئرمین گوہر خان۔ میرا خیال ہے کہ یہ لفظ شاید وہ استعمال کریں اور یہ میرا خیال ہے بڑا مناسب اور موضوع لفظ ہے۔ آج میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا ان کے لیے سربراہ تحریک انصاف کا لفظ استعمال، عمران خان تو کہہ نہیں سکتے ٹی وی پر، تو چونکہ عمران خان نہیں کہا جا سکتا ٹی وی پر اس لیے ان کے لیے سربراہ تحریک انصاف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ جناب ہو رہا ہے اور یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔